साहिल भाई, हमने जो सवाल किया है, बलोच साहब ये कह रहे हैं कि उलमाए कराम जो हैं वो तो उनके पास हफ्ते में 1 घंटे के लिए लोग आते हैं, लेकिन यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, तालीमी इदारे हैं, असल तो कसूरवार उनका है जहाँ पे असातिज़ा हैं जिनके हाथ में दीनी तालीम नहीं है, जो दूसरी तालीम दे रहे हैं, दुनियावी तालीम दे रहे हैं, वो इसके कहीं ना कहीं ज़्यादा कसूरवार हैं। आप सर इस पर रिस्पॉन्ड कीजिएगा, फिर बलोच साहब से जवाब लेंगे। मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी जी आ रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिवर्सिटी में ना 5 दिन स्टूडियो में जरा वो स्पीकर पे आवाज दे दें ताकि बलोच साहब भी सुन सकें। जी साहिल भाई। 5 दिन यूनिवर्सिटी या स्कूल में जब बच्चा जाता है ना, तो वो अल्लाह के लिए नहीं जाता, याद रखिएगा। वो दुनिया के इंतजामात पूरे करने के लिए तैयार हो रहा होता है। फलस्तीन का जो मामला है ना, ये अल्लाह का कानून तोड़ा जा रहा है। और जितने मर्जी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मिल के स्टॉल भी दिलाएं या जहन साजी भी करें, वो अल्लाह के नाम पे नहीं करते। वो हमारे सिस्टम पाकिस्तान के अंदर ये बात खूबसूरत बात है कि हमारा पाकिस्तान अभी भी जुम्मे के लिए इकट्ठा होता है और आलिम को, मौलवी को वाकई जिम्मा देता है कि मेरी आखिरत का इंतजाम तू कर। वो कभी फिजिक्स के प्रोफेसर से नहीं कहता कि मेरी आखिरत का इंतजाम तू कर, हमें समझा कि मरने के बाद मुझे जो इंतजाम करने हैं वो उसकी तैयारी क्या करूं। वो चाहते हुए या ना चाहते हुए, दानिस्ता या ना दानिस्ता तौर पर आलिम के मरहून मिन्नत है और होना भी चाहिए। उलमा वरसा अंबिया हैं, उन्हीं का काम है कि अल्लाह ताला के कानून को जहनों के अंदर डीप इंस्टॉलेशन में डाले कि बच्चे को पता हो गया सबसे जरूरी काम आखिरत है। दुनिया में जो कुछ भी मैं तरक्की कर लूंगा, जीतूंगा हारूंगा, वो छोटा सा मसला है। आखिरत में मैं अगर हार गया तो ये बहुत बड़ा मसला है और असली मसला ही है। तो किसी भी स्टूडेंट को 12-14 साल से लेके 80 साल के तालिब इल्म को पाकिस्तान में ये कंफ्यूजन नहीं है कि मैंने फलस्तीन के मसले का हल, जैसे ही पहली गोली चलती है फलस्तीनी पे तो सारी की सारी 25 करोड़ कौम कॉलेज प्रोफेसर को नहीं देखती कि बताएं क्या करूं। वो उसी वक्त उसी सेकंड में अपने आलिम को देखती है कि बता इधर अल्लाह का हुक्म क्या है। तो ये तफरीक बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी आयत सुनाई है अभी भाई साहब ने, शेख ने अभी जो बहुत जबरदस्त आयत सुनाई है कि इन अल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौम, के उस कौम की अल्लाह नहीं हालत बदलता जब तक कि युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम, कि अब तुम लोगों ने मिल के अपने आप को बदलने का फैसला ना किया। तो तुम लोगों में से किसने फैसले करने? वो फैसले का जो जज है ना, जिसके टहरे में कौम टिक टिकी बांध के दिखती है, वो अपने दीन के आलिम को दिखती। कभी भी नवाज शरीफ इमरान खान से तवक्को नहीं करती। उनको पहले पता है कौम का इतना शऊर है, लड़कों लड़कियों का स्कूल में इतना शऊर है कि वो नवाज शरीफ इमरान खान से इस्लामी किस्म का कोई मिजाज नहीं समझ एक्सपेक्ट तवक्को रखते। उनको पता है कि ये कुर्सी के मामला है। ये बताइएगा कि फिर इस अहम मौके पर जब जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं फलस्तीनियों पर, क्या जिम्मेदारी फिर अक़वाम आलम ने, मुस्लिम उम्मा ने या हमारे जो आलिम दीन है उन्होंने पूरी की है आपकी नजर में? शुरू ही नहीं की, पूरी क्या। सबसे पहले देखें, हमने सोर्स के ऊपर गलती कर दी। एक तो ये कि आलिम को ग्रुप बंदी की कभी जरूरत नहीं पड़ी। मुसलमान का आलिम हुसैनी आलिम होता है, हुसैन के अलैहिस्सलाम के नक्शे कदम पे चलता है कि भाई मैं अकेला ही हूं, फिर भी हक की बात ही करूंगा। मार दो, ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे, और क्या ताकत है तुम्हारे पास, गोली चलाओगे, मगर मेरी आखिरत पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। ये ताकत है जो कि एक मौलवी साहब के पास है, जो प्रोफेसर के पास नहीं होती। वो डरपोक बुज़दिल कौम होती है प्रोफेसर, उनकी ट्रेनिंग होती है दुनिया में, वाहन डाला जाता है, पैसे आ जाए, तनख्वाह आ जाए। मौलवी साहब मुफ्त में भी मस्जिदों में अलम पकड़ के खड़ा हुआ है। ऐसी ऐसी गांव की मस्जिदें हैं जहां पे वॉलंटियर मौलवी खड़ा हुआ है, पैसे नहीं लेता बल्कि कई बार देता है। वो वाहिद शख्सियत है पाकिस्तान की जो कौम को ड्राइव कर सकती है। अगर फलस्तीन, कश्मीर या दुनिया में किसी भी मुस्लिम, क्या गैर मुस्लिम की मदद के लिए अगर मुसलमान मोबिलाइज किए जाएंगे तो मस्जिद से मोबिलाइज किए जाएंगे। बलोच साहब, जैसा इमेज पोर्ट्रेट कर रहे हैं साहिल साहब, हमारी मजहबी जमातें तो बिल्कुल इसके बरक्स रोल कर रही हैं। पाकिस्तान के स्पेसिफिक, हमारे पाकिस्तान की मजहबी जमातें की ना मैं किसी और मुल्क का खुद को जिम्मेदार ठहराऊंगा जी, चाहे वो हिजाज का मोहम्मद बिन सलमान ही क्यों ना हो, मैं उसको नहीं जिम्मेदार ठहराऊंगा। मैं पाकिस्तानियों को इसलिए जिम्मेदार ठहराता हूं, हमने अल्लाह के नाम पे एक मुल्क इकट्ठा कर लिया है, हमने अल्लाह के नाम पे कानून बनाने की बात कर दी हुई है। हमने वाकई में मुसलमान को, मस्जिद को जिस लेवल के ऊपर एक सेंटिमेंटल वैल्यू दे दी हुई है मुसलमान लड़के और लड़की के ज़हन में, वो किसी और मुल्क में नहीं है। हम ला इलाहा इल्लल्लाह का मुल्क हैं। हमें सबसे पहले दुनिया पूरी गैर मुस्लिम, बरतानिया अमेरिका छोड़ने से, अगर सऊदी अरब और
ایران اور افغانستان خود مل کے بھی میرے اگینسٹ ہو جائیں، پھر بھی پاکستانی اتنا بڑا ذمہ ہے، پاکستان ایک چھوٹا لفظ نہیں ہے، یہ ایک ذمہ ہے کہ بھائی ہم نے کلمے کے نام پہ ملک بنایا، ہم پہلا قدم اٹھائیں گے، ہم دوسرے قدم پہ اٹھا کے بھی فیل ہیں. جی یہ اللہ نے موقع دیا ہے. فلسطین ایک بہت بڑا موقع ہے کہ پاکستان کا مطلب دوبارہ سے ریوائیو کیا جائے، اور یہ صرف مسجد کر بلوچ صاحب کی سکتی ہے. طرف سے بتا دوں، بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے بلوچ صاحب، وہ تو یہی کہہ رہے ہیں ذمہ داری پوری کیا کرنی ہے، شروع ہی نہیں کی تو پوری کرنا تو بعد کی بات آتی ہے. میرے خیال میں ساحل صاحب شاید ابھی ساحل پر ہی کھڑے ہیں، وہ پوری طرح اندر اترے، ان کو پتا چلے گا. اب تک پاکستان کے اندر جتنے بڑے بڑے پروٹیسٹ ہوئے ہیں، بتائیں وہ کس سیاسی جماعت نے کیے ہیں؟ وہ انہی مذہبی جماعتوں نے کیے ہیں. ابھی یہ سنڈے کو آنے والا ہے، ہم مال روڈ کے اوپر ہم صرف خواتین کا جو ہے، صرف لاہور کا جو ہے، ہم ہزاروں کی تعداد میں خواتین کو لے کر آئیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں میڈیا دکھاتا نہیں ہے بھائی جان. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، مولوی کی تقریر 1 گھنٹہ کی کوئی نہیں سناتا. یہاں سیاسی پارٹیوں کے آنے والے لیڈروں کے لیے 3 دن تک میڈیا 24 گھنٹے چلتا ہے. اس لیے ہمیں نظر آتا ہے، اور یہ قانون فطرت ہے کہ جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے. آپ ہمیں دکھائیں، ہم جو محنت کر رہے ہیں، جو کوشش کر رہے ہیں. دیکھیں میں بات کر رہا ہوں کہ اس وقت بھی پاکستان کے اندر جو دینی شعور ہے وہ انہی علماء کی برکت سے ہے. جو ساحل صاحب نے جو قرآن کی آیت پڑھی ہے، کسی مولوی سے ہی سیکھی ہوگی نا، بیٹھ کے سامنے ترجمہ تفسیر کوئی آیت کہیں سے انہوں نے کوئی کتاب کسی رائٹر کی، عالم کی پڑھی ہوگی. ایک طرف ان کو صرف قصوروار ٹھہرا دینا اور ان کے اختیار میں کچھ بھی نہ ہونا. میں سمجھتا ہوں کہ مولوی اپنے اختیارات اور حالات کے پیش نظر وہ تگڑا کام کر رہا ہے. بے شک ہمیں ان چھوٹے چھوٹے تعصبات کے اندر بالکل نہیں آنا چاہیے. فلسطین جو ہے ایک بگ کینوس کے اوپر ہمیں ان کو رکھ کے دیکھنا چاہیے. ہم فلسطین کے لیے الحمدللہ ریلیاں بھی نکال رہے ہیں، تمام مذہبی جماعتیں نکال رہی ہیں جن کو قوم نے ووٹ دینا ہے. کوئی ایک فلسطین کے لیے کھڑا نہیں ہوا، کوئی ڈٹ کے بیان نہیں دیتا. یہی وجہ ہے کہ جو قیادت نیچے سے اوپر ہم بھیج رہے ہیں، بھائی وہ کوئی مدرسے کی قیادت تو جا نہیں رہی، یہ یونیورسٹیز کی پڑھی ہوئی ہے، یہ آکسفورڈ کی پڑھی ہوئی ہے، یہ ہارورڈ کی پڑھی ہوئی ہے. آپ ان سے سوال کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے کرنا بھی کچھ نہیں، ووٹ بھی لینا ہے، امت کی قیادت بھی سنبھالنی ہے، مشکل وقت میں امت کے کام بھی انہوں نے نہیں آنا. تو یہ تو ہمارا رونا ہے. اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی آؤ شعور پیدا کرو، اور 2 قومی نظریہ کی بنیاد پر، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے والذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مومن. اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے انسانیت کو 2 نظریوں پر پیدا کیا ہے. ایک نظریہ یا وہ مومن ہے یا کافر ہے، درمیان میں کوئی نہیں ہوتا. وہ جو ہوتا ہے وہ منافق ہوتا ہے. اس لیے جو حکمران، جو سیاسی جماعتیں 2 قومی نظریہ چھوڑ چکی ہیں، اور قائد اعظم سے جب یہ پوچھا گیا تھا، دیکھو فلسطین کے بارے میں قائد اعظم رحمہ اللہ علیہ کا پہلے دن سے جو موقف تھا وہی آج ہمارا موقف ہے. آپ کی سیاسی جماعتیں ہماری ملک کی بدقسمتی سے وہ تو اس کو تسلیم کرنے کے لیے جا رہی تھی. یہ مذہبی عنصر ہی تو آڑے ہے. اور آج بھی بڑے بڑے اجتماعات جو ہو رہے ہیں، ریلیاں ہو رہی ہیں، احتجاج ہو رہے ہیں، پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، تقریریں ہو رہی ہیں، جلسے ہو رہے ہیں، جمعے ہو رہے ہیں. بھائی صرف مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں دکھایا نہیں جاتا، ہمیں میڈیا پرائم ٹائم میں کچھ دیتا نہیں ہے. یہ پرابلم ہے کہ آپ کو نظر نہیں آتا. ورنہ علماء الحمدللہ آج جو دینی تشخص جتنا بھی آئے پاکستان میں قائم ہے، یہ علماء کی برکت سے ہے. ہم ان کو بھی ڈسکریج کریں، دیکھنا ان کو بھی ڈسکریج کریں، ان کو بھی ہم جو ہے وہ ڈسکریج کریں کہ وہ کیوں نہیں کر رہے. وہ بھائی ہم اپنے اختیارات اپنی ڈومین میں رہ کر الحمدللہ بھرپور کام کر رہے ہیں اور کریں گے. بالکل ٹھیک ہے بلوچ صاحب، لیکن ساحل صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی. جتنا کام یہ کر رہے ہیں اس میں آپ دیکھیں کہ متصابرانہ رویہ بہت زیادہ ہے، ڈویژن بہت زیادہ ہے. کس کی بات مانیں، کس فرقے کے پیچھے چلیں، اور اس کے بعد آ جا کے اگر تمام سیاسی دینی جماعتیں اکٹھی ہو بھی جاتی ہیں تو پھر بھی ایٹ دی اینڈ ایونچولی فلسطین کے لیے تو ہم پھر بھی کچھ نہیں کر سکتے لپ سرونگ کے علاوہ. نہیں کر سکتے ہیں، بڑا کچھ کر سکتے ہیں. میں بتاتا ہوں، ادی ساحل صاحب کو کر کے دکھائیں نا، اس کے علاوہ کچھ سوائے بولنے کے یہاں پر اس کے علاوہ کچھ کر کے دکھائیں نا. جواب جی ساحل بھائی کھڑے ہیں، موقع دیں، اجازت دیں، میں بتاتا ہوں، بے فکر رہیں. حق اور باطل کے بیچ میں سر منافق نہیں ہوتا، حق اور باطل کے بیچ میں کھڑا پروٹیسٹر ہوتا ہے. اسلام نے کبھی بھی پروٹیسٹ کرنے کے لیے صحابہ کرام پلیک کارڈ لے کے ریلیاں نہیں نکالتے تھے، صحابہ کرام جانے دیتے تھے. ٹھیک ہے، یہ فرق رہ گیا آج کل کے مسلمان میں اور صحابی میں. میں آکسفورڈ سے پڑھے ہیں یا ییل سے پڑھے ہیں یا ہارورڈ سے پڑھے ہیں. ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھے ہوئے ہیں، ہم حسین علیہ السلام سے پڑھے ہوئے ہیں. آپ کو غور سے سمجھیں، ہمارے پاس ایک ہی مینیفیسٹو ہے کہ جان اللہ نے لینی ہے اور کسی نے نہیں لینی. توہین صحابہ کے بل کے اوپر علماء کرام پارلیمنٹ ہاؤس گئے تھے نا، تو فلسطین کے اوپر پارلیمنٹ کیوں نہیں گئے؟ روڈوں پہ کیوں آئے؟ آپ لوگ اکٹھے ہو کے پارلیمنٹ ہاؤس جا کے بھائی وہ کھیڑ کے رکھو تمہاری اس 2 نمبری سے. ہم سے برداشت نہیں ہو رہا فلسطین کا بچہ مرتے ہوئے. ایک بھی بندے کے اپنے بچے مرے ہوتے تو وہ ریلیاں نکالتا پاکستان میں. وہ میں بتاتا ہوں کیا کرتا، وہ لا کو انووک کرتا کہ یا تو اس لا کو بدلو یا پھر لا کو استعمال کرو. ہمارا قانون کانسٹیٹیوشن قرارداد مقاصد پہ، ہم ریلیاں نکالنے والے بچے تیار کرنا شروع ہو گئے مسجدوں پہ. ہم پہ تو شرم آنی چاہیے کہ ہم ریلیاں نکالتے ہیں. ہم ریلیاں نکالنے کے لیے پاکستان بنایا تھا ہم نے. یہ پاکستان کا مطلب کیا ہے کہ ہم روڈ بھی اوپر آ کے ہم پلیک کارڈ لے کے باہر آ جائیں گے جب دنیا میں کچھ مسئلہ ہوگا؟ یہ اسلام ہمیں سکھاتا ہے. آسان کر کے بتا رہا ہوں، محمدی فلسفے کے اوپر بڑا آسان کام ہے کہ آپ نے یہ اولو الامر کو اگر 2 نمبر نظر آ رہے ہیں آپ کو نواز شریف کی شکل میں یا عمران خان کی، تو آپ یہ اختیار اپنے ہاتھ میں پکڑنے کے لیے بچے تیار کریں گے کہ بھائی اسلام والے بندے نہیں آ رہے تو اسلام والے بندے لے کے آؤ.
اور اگر نہیں آتے تو پھر ہٹاؤ اس نظام کو. ہمیں کون سے انسان کے پاس جان کے علاوہ اور کیا چیز ہے؟ اور مسلمان واحد وہ شخص ہے, اور میں پھر کہہ رہا ہوں طاقت مسجد نے ہی دینی ہے. مسجد کے پاس واحد مینیفیسٹو ہے جو قرآنی ہے. ہارورڈ اور آکسفورڈ نے تھوڑی, ہارورڈ اور آکسفورڈ ڈرپوکی سکھاتا ہے. پروٹیسٹ کرنا ہارورڈ نے سکھایا ہے, ریلیاں نکالنا ہارورڈ نے سکھایا. مسجد نبوی نے کبھی پلیک کارڈ لے کے ریلیاں نکالنا نہیں سکھایا. ایک دفعہ بتا دیں صحابہ کرام نے کوئی پروٹیسٹ کیا ہو کہ ابو جہل بڑا ظلم کر رہا ہے, یا مکنز نے جا کے بنو بکر کے اوپر حملہ کر دیا اور مدینہ میں پروٹیسٹ شروع ہو گیا. ایسے نہیں ہوا تھا. فوج کشی کرنی ضروری ہے. مسجدوں کو اسی وقت چاہیے تھا, مسجدوں کو چاہیے تھا کہ آپ سب علماء کرام کے اوپر فورس ڈالتے کہ یار ابھی فتویٰ جاری کرو, نہیں تو پھر وہی ہوگا جو کہ ہر سول وار میں ہوتا ہے. آپ فتویٰ جاری کریں. علماء کا اسی وقت مسجدوں کو چاہیے تھا کہ علماء پہ پریشر ڈالیں. میرے خیال میں ساحل صاحب یہ چاہتے ہیں کہ جتنا کام علماء کر رہے ہیں وہ یہ کام چھوڑ کے صرف ریاست کی بغاوت کریں. خدا کے لیے آپ کھلے لفظوں میں بات کیوں نہیں کرتے, چھپ چھپ کر کیوں کرتے ہیں, اور الزام صحابہ پر لگا رہے ہیں کہ جی انہوں نے کوئی پوسٹ کارڈ لے کر اور جناب کتبے لے کر باہر نہیں نکلے. قرآن مجید کا مطالعہ کریں. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے لا یحب اللہ الجہر بالسوء الا من ظلم. کوئی شور نہیں مچا سکتا سوائے اس شخص کے, کوئی احتجاج نہیں کر سکتا سوائے اس شخص کے جس کے اوپر ظلم ہوا ہو. اور بھائی دنیا کے ساتھ آپ نے چلنا ہے, قیامت تک کے لیے یہ قرآن ہے. اس وقت صحابہ کے پاس پلے کارڈ نہیں تھے, نہیں کر سکے, نہیں حالات تھے, اور وہ ظلم کتنے عرصہ سہتے رہے. مکہ میں بیٹھ کر ظلم سہا. قرآن نے کہا اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر. آپ ان آیتوں کو جا کر پڑھیں, وہاں ظلم سہتے رہے. جب اللہ نے ان کو اجازت دی آگے سے جواب دینے کی تو بدر پہلا مارکا تھا, اور بدر میں اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ لیحق اللہ الحق ویبطل الباطل. اب باوجود اس کے کہ صحابہ کو نظر آ رہا تھا ہم تعداد میں بہت تھوڑے ہیں, وہ تو آئے تھے ابو سفیان کا تجارتی قافلہ لوٹنے کے لیے, اب ان کو مسلح لوگوں کے ساتھ لڑنا پڑ گیا. تو اللہ نے صحابہ کی کیفیت کو سورہ انفال میں اور توبہ میں بیان کیا ہے. دیکھیں پلے کارڈ اٹھا کر جو بندہ نہیں جا سکتا, وہ کمزور ہے, وہ مجبور ہے, اس کا مطلب وہ یہاں بھی آواز نہ بلند کرے. دیکھیں ہماری ایک ریاست ہے, ایک کانسٹیٹیوشن ہے, ہمارے ادارے ہیں, ہمارا ایک نظام ہے. ہم اس نظام کے ساتھ کھڑے ہوں گے, ہم اس نظام کی بغاوت نہیں کر سکتے, ہم اس کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے ہوں گے اور اپنے مظلوم بھائیوں کی مدد کے لیے آواز بلند کریں گے. بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے, تھوڑا کول ڈاؤن ہو جائیے, لیکن آپ یہ دیکھیے کہ صرف پلے کارڈ اٹھا کے پروٹیسٹ کر دینا, اس سے دباؤ آئے گا. میری بات سنیں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ صرف پلے کارڈ, ہم بہت ساری باتیں جو ہے کھل کے کر نہیں سکتے. افغانستان میں کون جا کے لڑا ہے, لیکن کشمیر میں کون جا کے لڑا ہے؟ ساحل بھائی یہی تو وہ کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ احتجاج بھی نہ کریں, بے وقوف لوگ ہیں تو پھر کیا کریں. جی ساحل بھائی آپ, اوور ٹو یو. پاکستان ہم نے بنایا تھا مکہ جانے کے لیے نہیں, مدینہ جانے کے لیے پاکستان بنایا تھا. سمجھیں یہ مکہ مدینہ کی ڈیفینیشن بھی آپ چھوڑ دیں, ہم مکہ اور مدینہ دونوں کی سیرت کے پہلو کو لیتے ہیں. ہم کوئی مکی دور کی بات نہیں کر رہے, یہ آپ اپنی غلط فہمی نکال دیں. ہم مدینے کی لیتے ہیں, نبی اسلام کی سیرت. آپ نے مکہ میں واپس ٹرانسفر کیا ہمیں, آپ جان بوجھ کر اپنا بیانیہ بنانے کے لیے مکہ لے کر جا رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ ہم نبی جب ہم پر اسلام مکمل ہو گیا تو ہم اب مکہ مدینہ دونوں کی چیزوں کو لے کر آسان کرتے ہیں, ایسا کرتے ہیں, آسان کرتے ہیں. ایک فلسطینی سے پوچھ لیتے ہیں کہ اس وقت مسلمانوں کو احتجاج کرنا چاہیے یا پالیٹکس کرنی چاہیے. تو میں اب جواب دے دیتا ہوں, پالیٹکس کرنی چاہیے. اور اس وقت پالیٹکس گیم آف ایٹریشن میں ہے, مسجد اپنا پوٹینشیل ریئلائز نہیں کر رہی. اگر ساری مسجدیں یکمشت یہ شیعہ سنی کھیلنے, بریلوی دیوبندی کھیلنے کی بجائے موبلائز ہوں کہ بھیا ہم پریشر پوائنٹ کریٹ کریں گے پارلیمنٹ ہاؤس کے اوپر کہ اب عوام جو ہے وہ فلسطین کے بچے مرنے نہیں دے, پاکستانی عوام فلسطین پہ گولی نہیں چلنے دے گی, اپنے تمام تر حربی کارروائیاں شروع کرو, تو پارلیمنٹ ہاؤس کو مجبوراً یہ بل دینا پڑے گا. یہ بغاوت ہے, اس کو سیاست کہتے ہیں, بغاوت نہیں کہتے. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں عام لڑکا مسجد جانا بند ہو گیا, کیونکہ ان کو یہی نہیں پتا کہ بغاوت اور سیاست میں فرق کیا ہوتا ہے. آپ لوگوں کو حکمت نہیں آتی تو ہم سکھا دیتے ہیں, کوئی بات نہیں, ہم ہارورڈ سے پڑھ کے آ گئے, کوئی بات نہیں. مگر ماننا پھر بھی میں نے سنت کو ہی ہے. سیرہ میں نبی علیہ السلام نے جس طریقے سے پریشر پوائنٹ کریٹ کیے ہیں, ہمیں پتا ہے کیسے کرتے ہیں. اب آپ کو میں اس لیے بتا رہا ہوں, آپ کی نیت پہ شک نہیں ہے مجھے. جو لوگ احتجاج کرنے آ رہے ہیں یقیناً بہتر ہیں ان لوگوں سے جو کرکٹ میچ بیٹھے دیکھ رہے ہیں اس وقت. مجھے بھی پتا ہے اس بات کا, میں ان لوگوں کو کرٹیسائز نہیں, چینل کرنے کی بات کر رہا ہوں. کیا اپنی پاور کا انداز سونے کی کان پہ بیٹھا ہوا ہے عالم اس وقت, مگر وہ کام نہیں ہو سک رہا بیکاز اس کو کوئی ڈائریکشن نہیں مل رہی کہ بھائی پالیٹکس کیسے کرنی. اس وقت مسجد سے زیادہ پولیٹیکل پوٹینشیل کسی کے پاس نہیں ہے. ہمارے پاس ماشاء اللہ, اور اللہ قائم رکھے, مسجدوں کی تعداد اور ان کے اندر آنے والوں کے سینٹیمنٹ پیور ہیں. وہ اچھی نیت سے مسجد جاتے ہیں, اور مسجد کا خطیب بھی اچھی نیت سے بیان کر رہا ہوتا ہے. اس کو فراست نہیں نظر آ رہی کہ عام ایم ایس ایف پی ایس ایف کا ان پڑھ لڑکا اس کو سیاست کرنی آ جاتی ہے, اور یہ سیرہ قرآن اور تمام تر تدبر کے بعد بھی وہ والا تفکر کے بعد ہی وہ والا تدبر نہیں لے کے آ سک رہا کہ سیاست کرنی کیسے. کیوں؟ کیونکہ ہمیں اسلام کو
بتا دیا ہوا کہ نہیں جی ہمارا کام ہے ہی نہیں, ہم نے اگر حکومت کے معاملات میں انٹرفیئرنس کی تو بغاوت میں آ جائے گا. یہ بغاوت کیسے آئے گا؟ ہم ڈیموکریسی میں رہتے ہیں, گیم آف نمبرز ہے. مسجد کے پاس نمبرز ہے, مسجد کے پاس ایموشن ہے. یہ دونوں چیزیں چینل کرنی ضروری ہیں. اتنی بڑی تعداد اگر مساجد کی ہے تو ظاہر ہے کہ اس میں اپنا کوئی نہ کوئی رول. ساحل صاحب آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. بلوچ صاحب ویسے اتنی بڑی تعداد میں اگر مذہبی جماعتیں بھی ہیں, مساجد بھی ہیں, سب اکٹھے ہو کر ایک کیوں نہیں آواز اٹھا رہے؟ ہم ایک ہوتا اپنے جو مساجد ہیں ان کو وہ آواز کیا اٹھانی ہے یہ بھی بتانا ہے نا. خالی ایک آواز سے تو کیا, اگر آپ سیرت نبی کو ہی دیکھ رہے ہیں تو سیرت نبی میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کمپلیٹ پیکج تھے. وہ تو سیاسی لیڈر بھی تھے, ایسا تھوڑی ہے کہ انہوں نے صرف عالم دین بنے اور سیاست سے پیچھے. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ اوور آل زوال ہے امت کا, مگر اس کو کھینچ تان کے چونکہ ایک آسان ٹارگٹ ہے مولوی, تو ساحل صاحب کھینچ کے مولوی کی طرف لے آتے ہیں, دوسری طرف نہیں جائیں گے کبھی بھی, نام میں بھی نہیں لیں گے. دیکھیں نا قرآن کہتا ہے فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ, آپ اپنی طاقت کے مطابق ہی آپ نے تقوی اختیار کرنا ہے. اس کے بغیر ہم ہاتھ تو نہیں جھاڑ سکتے کہ امت پر زوال آ گیا اور ہم نے ہاتھ جھاڑ لیا. ہم تو اپنا کام کر رہے ہیں, یہ کام کرنے کا ہے میڈیا کا. علماء کرام بھی اپنا کردار ادا کریں تو امت پر زوال پھر کیسے؟ ہاں وہ دیکھیں میری بات سنیں. جب اختیار, جب طاقت, جب وسائل, جب افواج, جب ادارے کسی اور کے پاس ہوں, سارا کام مولوی کے لیے کیوں کا؟ دیکھیں مولوی کا کام تھا مسجد بنانا, مسجد وافر ہوگی. مولوی کا کام تھا اذان دینا, اذان وقت پر ہو رہی. مولوی کا کام تھا جنازہ, قرآن, ترجمہ, تفسیر پڑھانا ہو رہا ہے. جتنا آج ہمارے پاس نالج ہے علمی وہ علماء کی وجہ سے رہ کے. کہتے ہیں یونیورسٹی کے پروفیسر کے پاس, وہ یونیورسٹی کسی غیر مسلم ملک کی ہیں, یونیورسٹی پاکستان کی ہیں, اور اس ملک کی جس کا مقصد لا الہ الا اللہ کہا گیا. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. بھائی بات یہ ہے ہم مکہ کے دور کی بات نہیں کر رہے. ہمارے سامنے ہماری مجبوریاں, ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے. ہمارا کانسٹیٹیوشن کو ہم نے دیکھ, کانسٹیٹیوشن کے اندر ہر چیز موجود ہے, اس کی امپلیمنٹیشن میں کمزوری ہے. ہم اس کے جس بے بسی کا ابھی آپ اظہار کر رہے ہیں, مسجد نبوی کی اگر بات کریں وہ تو ایک کمیونٹی سینٹر تھا, وہاں پہ صرف مولوی کا کام امامت کروانا تو نہیں تھا. تو حکمران بھی تو اس طرح کے نہیں تھے بجائے بھائی, وہ سب چیزیں تھیں. بات سنیں, نہ اس وقت کے وزراء اس طرح کے وزراء تھے, نہ ان کا حکمران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کا نعوذ باللہ حکمران تھے. ہم مثال اس دور کی دیتے ہیں, لوگ اس دور کے ہم سامنے رکھتے ہیں. لیکن سبسٹیچیوٹ ساحل بھائی, اگر لوگوں کو, اگر ایک علماء کرام ہمارے طبقے پر اعتبار نہیں ہے, اگر لوگ جس طرح بلوچ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کو ووٹ دیتے ہیں, تو پھر اس میں غلطی کہاں پر آتی ہے؟ کس کی غلطی ہے اس پہ؟ میرے خیال میں اگر میرا طویل جواب لے لیا جائے بھائی کو پوری سمجھ لیں. یہ جو شیخ بار بار یہ مجھے اکسا رہے ہیں کہ میں نواز شریف کو کافر بولوں یا عمران, میں تو, آپ نے تو میرا کام دیکھا ہی نہیں کبھی. میں تو ان لوگوں کو پہلے دن سے منافق کہتا آ رہا ہوں. یہ مسلم لیگ والے, میں اگر مفتی ہوتا تو سب سے پہلے مسلم لیگ میں جانا کفر کا فتویٰ دیتا کہ یہ تو سود والے سربراہ, انہوں نے سود کے لیے لڑائیاں کی ہیں کہ سود آن کرواؤ پاکستان میں. انہوں نے اس فلسطین کی بات کر, یہ پی ٹی آئی والے جو عمران خان کے لیے پہنچ جاتے تھے, فلسطین کے لیے کوئی نہیں نکل سکتا. میں ان سے میں توقعات رکھوں گا. آپ نا شاید میرا کام کبھی دیکھ نہیں سکے ہیں, اس لیے آپ تفصیل سے دیکھ لیں کہ میں چاہتا کیوں, میں بولتا کیوں, میرا بیانیہ کیا لکھا گیا میں نے. میں کبھی بھی کسی کا نام لینے میں آر نہیں رکھتا ہوں. میں نے ہمیشہ کھلے عام بات کی ہے. آپ لوگوں کو مسلم لیگ میں جانا, اپنے آپ کو اسلام کے دلاسے دینا اور مسلمان کو دنیا کا سب سے لاچار اور کمزور اور بزدل شخصیت بنانا, یہ آپ لوگوں کا وتیرہ ہو گیا کہ ہم تو اور کچھ کر نہیں سکتے. ہم نے آپ سے جنازے پڑھوانے کے لیے نہیں آپ کو قرآن دیا تھا, ہم نے مسلمان موبلائز کرنے کے لیے قرآن دیا تھا. پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ ہے. پاکستان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ طلاق کیسے دینی اور استنجا کیسے کرنا ہے. غور سے سمجھیں اس بات کو. اپنے آپ کو خود ڈیمین کر رہے ہیں آپ لوگ. جتنے میں آپ لوگوں کی سائڈ لیتا ہوں اتنے ہی اپنی اوقات دکھا دیتے ہیں کہ بھائی ہمارے توقع نہ رکھنا, ہم صرف اور صرف جنازہ پڑھانے والے مولوی ہیں. کچھ حیا شرم کریں, اسلام کا نام لے رہے ہیں اور اتنا نچلا قسم کا امپریشن دے رہے ہیں کہ مسلمان مولوی لڑکا اسلام میں آئے گا تو بالکل ختم اور خسیس ہو جائے گا. اور نواز شریف اور شیخ رشید اور عمران خان جا کے بتائیں گے کہ دنیا میں اسلام کا نام کیسے روشن کرنا ہے یا بدنام کیسے کرنا ہے. یہ ہماری بے شرمی ہے کہ ہم نے ان لوگوں کو اتنی اوقاتیں دی ہیں کہ پارلیمنٹ ہاؤس میں بیٹھے ہیں لوگ, اور ان کی شکلیں اور عقلیں, نہ ان کو کلمہ پڑھنا آتا ہے, نہ ان کو سیرہ کا لفظ پتہ ہے, نہ ان کو قرآن کی کوئی آیت کا پتہ ہے, اور یہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں میرے اور میرے بچوں کا مستقبل اسلامی طور پہ کیسا ہوگا, یا فلسطین کے بچے کے لیے کیا کرنا ہے. ساحل صاحب آپ کی بات مانے تو صحیح, ٹھیک ہے. بلوچ صاحب بات ان کی بھی ٹھیک ہے کہ ہم نے کسی پولیٹیکل پارٹی کی سائڈ تو نہیں لے رہے. انہوں نے اوپنلی کہہ دیا ہے کہ میں تو ان کو بھی کنڈیم کر رہا ہوں جتنا آپ پہ وہ کنڈیم کر رہے ہیں. یہ ایک عام پاکستانی کی آواز ہے جس کو شعور ہے, جو باشعور ہے, جو سیاست کو بھی سمجھتا ہے, معاشرے کو بھی سمجھتا ہے اور دین کو بھی سمجھتا ہے. اصل میں عرض کروں کہ ساحل صاحب جو ہے نا یہ کنفیوز ہیں, ان کو اپنے منہج کا پہلی بات تو پتہ ہی کوئی نہیں. میں نے حساب لگایا, دیکھیں ان کو یہ کسی خاص رائٹر کو پڑھتے ہیں اس حساب سے اپنا ذہن, میں نے ان کا کام دیکھا ہے, ان کو میں دیکھتا ہوں, سنتا ہوں, فالو کرتا ہوں. گزارش یہ ہے کہ ہمارے پاس جو طاقت اور اختیار ہے آپ ہمیں دلوائیں راستے اداروں سے, ہم وہاں قربانیاں دینے کے لیے پہنچ جائیں گے, ہم وہاں پر جانے دینے کے لیے پہنچ جائیں گے. پھر راستے تو دینے آپ کے اسٹیٹ نے, اسٹیٹ اگر نہیں راستے دے رہی, میں کہہ رہا ہوں کہ اوور آل پوری امت کے اوپر زوال ہے.
سب سے پہلے اپنی اصلاح ہمیں کرنی چاہیے. ہر وقت اپنے اداروں کو, ان سیاستدانوں کو چھوڑیں. ہم نہیں ان کی کوئی بات کر رہے, ہم ان میں کوئی جائے نہ جائے ہم یہ نہیں بات کر رہے. بات صرف یہ کر رہے ہیں کہ حقائق ریئلٹی بیس کے اوپر آپ ہمیشہ تبصرہ فرمائیں. آپ کو امت کو ہمیں وہ چیز دے کر جانی چاہیے کہ جو ہم کر سکتے ہیں. جو نہیں کر سکتے آپ بڑھ کے مار رہے ہیں. یہ جنگ آج مہینہ ہونے کو ہے, کتنے ملک بڑھ کے مار رہے ہیں, وہ کر کیا رہے ہیں؟ آپ چاہتے ہیں کہ ہم بھی صرف پاکستان بھی بڑھ کے مارنا شروع کر دیں؟ جی ساحل بھائی جواب دیں. سر میں آپ کو دوبارہ سے ریپیٹ کر دیتا ہوں, ایٹریشن کا گیم آف ایٹریشن کہتے ہیں کس کو؟ ہمارے پاس نومیریکل پاور ہے. مسجد کے علاوہ وہ پوٹینشیل کسی اور ادارے میں نہیں ہے جو عوام کو موبلائز کر سکتا ہے. آپ آئیں میرے پیچھے آج جمعہ پڑھیں. میں 4 جمعے ہو گئے جو اس موضوع پر بیان کر رہا ہوں. پوری ہسٹری میں نے اقصیٰ کی اور ہرکل ٹیمپل اول کی, سیکنڈ کی, تھرڈ کی, ساری چیزیں میں بیان کر رہا ہوں. ہمیں کوئی دکھائے نہ سنائے نہ, تو اس کا مطلب کام کچھ نہیں کر رہا. سر آپ, مجھے پتا ہے سر آپ بیان کر رہے ہوں گے. میں نے پہلے کہا آپ کی نیت پہ کسی کو شک نہیں ہے. آپ کو سیاست نہیں آتی یہ بتا رہا ہوں. بس اتنی سی بات سمجھ لیں آپ. شیخ رشید جیسے بندے کو سیاست آ گئی, عمران خان جیسے بندے کو آ گئی ہے, نواز شریف جیسی مخلوق کو آ گئی ہے, مگر مولوی کو نہیں آ رہی. یہ غلطی کر رہا ہے. تو کیا مولوی کے پاس بصیرت بصارت نہیں ہے, معاملہ فہمی نہیں ہے ساحل بھائی؟ دیکھیں مجھے نہیں یہ لفظ سمجھ آیا معاملہ فہمی کسے کہہ رہے ہیں آپ, مگر آپ کو میں بتا رہا ہوں پارلیمنٹ ہاؤس میں بھی انتظار ہو رہا تھا کہ پاکستان کے مین سٹریم ریویوز کیا ہیں, تو انہوں نے دیکھا کہ مولوی صاحب ہی تھے جن سے امید تھی, وہ تو چارپائیوں کے نیچے چھپ گئے, دعائیں کر رہے ہیں. غور سے سمجھیں, ان لوگوں کو بھی اپنی کرسیاں چاہیے. نواز شریف کو اپنی کرسی چاہیے. دکھ ہوا, غلط کر رہے ہیں. سینیٹر جو وہاں بولے ہیں 2-3, وہ سینیٹر وہی بول رہے ہیں جو دینی جماعتوں کے نمائندے تھے. اور کون سا سینیٹر وہاں پر بولا ہے جو دینی جماعتوں کے؟ ساحل صاحب سینیٹر تھے, آپ ان کو دیکھ لیں. فتوے ایشو کروانے چاہیے تھے پاکستان کی گورنمنٹ کو. پاکستان کی گورنمنٹ کو پریشر ڈالنے کے لیے نمبرز چاہیے ہوتے ہیں, اور نمبرز علماء کرام کے پاس تھے کہ فتویٰ ایشو کیا جائے. عام لڑکا عام لڑکی جان دینے کے لیے تیار ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. مجھے سب سے پہلی جان داڑھی والوں نہیں دینی ہے, مجھے بھی پتا ہے اس بات کا. آپ کیا سمجھ رہے ہیں مجھے پتا نہیں ہے. میری امید ہے آپ کے لام یونیورسٹی کے بچے آئیں گے. ساحل بھائی اجازت دیں, میں دیکھیں حماس کے لیڈر نے شکریہ پاکستان کا ادا کیا ہے, تو ایک مذہبی جماعت کا نام لے کر ادا کیا ہے. سر ہم نے وائنڈ اپ کرنا ہے. ساحل صاحب آپ بات کمپلیٹ کر لیجئے. آخری لاسٹ نوٹ دے دیں سر.